बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान साहब और हमाद हसन साहब। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इस वक्त, जहाँ ईरान के और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बातचीत हो रही है और पाकिस्तान का दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद इस वक्त मरकज़ निगाह बना हुआ है। और आज बताया जा रहा है रात गए तक तमाम जो वफूद हैं, चाहे वो ईरान से हों या अमेरिका से हों, वो पहुंच जाएंगे और कल सुबह बताया जा रहा है अल सुबह मुज़ाकरात का पहला दौर शुरू हो जाएगा, जिसे इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान को बड़ी फतह नसीब हुई है एज अ मीडिएटर। जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है आलमी सतह पर, उसको काफ़ी पजीराई भी मिल रही है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे इस जंग को रोकने में अगर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करता है और दोनों ममालिक ये तय करते हैं कि ये जंग अब आगे नहीं होगी, इनके दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर मुआहदा तय पा जाता है, तो पाकिस्तान इससे क्या हासिल कर सकता है? ये बड़ा अहम सवाल है। हम हमाद हसन साहब से भी इस बारे में राय लेंगे। सबसे पहले तो मतीउल्लाह जान साहब, ये बताइएगा आपके लिए कितना ये सरप्राइजिंग है, क्योंकि हमेशा से तनकीदी होती आई है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान का जो किरदार रहा है। माजी में भी ये कहा जाता रहा है कि हमें कदर की निगाह से नहीं देखा जाता आलमी सतह पर। अब की बार ऐसा क्या हुआ है कि हमें हर तरफ से तारीफें ही मिल रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल सरफराज। मेरे ख्याल में पिछले 50-55 साल में ये पहली बार है कि पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद पर और दुनिया का मीडिया इस्लामाबाद में इसलिए आ रहा है कि कोई अच्छी वजह से पाकिस्तान के इस्लामाबाद के अंदर दारुल खिलाफे के अंदर कोई अच्छी वजह है। क्योंकि इससे पहले तो ज़िया-उल-हक के दौर में फर्स्ट अफगान वॉर पे भी मीडिया ने इस्लामाबाद पे यलगार की थी, इंटरनेशनल मीडिया ने। फिर सेकंड अफगान वॉर में भी इंटरनेशनल मीडिया ने यहाँ पे यलगार की, या जहाँ पे जो बदकिस्मती से बड़े बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे उस वजह से। लेकिन एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में पूरी दुनिया का मीडिया इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे ईरान और अमेरिका की जो एक जंग हाल ही में हुई है, एक तो उसकी जंगबंदी करवाने में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा, और फिर पायदार अमन के लिए और सस्टेनेबल किसी मुआहदे के लिए अब अमेरिका और ईरान के जो वफूद हैं, बड़े हाई लेवल डेलीगेशन, वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ, तारीख़ में एक बहुत बड़ी कामयाबी है सफारती सतह के ऊपर, सफारती महाज के ऊपर। और इसका क्रेडिट किसको जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब अगर आप ये कहें कि इसका क्रेडिट जो है किसी सियासी जमात को जाता है, तो मैं तो नहीं मानता। अगर आप ये कहें कि इसका क्रेडिट किसी सियासी लीडर को जाता है, तो वो भी यकीन की बात नहीं है। अगर आप ये कहें कि इसका शहबाज शरीफ साहब को आप क्रेडिट नहीं देंगे, देखें ना, अगर आप ये कहें कि इसका क्रेडिट दफ्तर खारजा को जाता है, पार्लियामेंट को जाता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसका क्रेडिट जो है वो मैं समझता हूँ ना तो सफारतकारी है, ना ही सियासत है, ना हमारी मईशत है। इसका क्रेडिट जो है हमारी फौजी क़यादत है और फील्ड मार्शल है। बदकिस्मती से ये क्रेडिट हमारे वज़ीर आज़म को जाना चाहिए था, वज़ीर ख़ारजा को जाना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। मगर जो भी है, जिसको कहते हैं ना कि अब एक अच्छी चीज़ हो रही है, तो अब हमें आम खाने चाहिए, हमें पेड़ नहीं गिनने चाहिए कि कितने पेड़ थे और कितने आम थे। तो आम अगर हम खाएं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद एक सफारती महाज के ऊपर अपने बहुत सारे जो राइवल से, दुश्मन थे, मुखालफिन थे, उनको पीछे छोड़ गया है। और बावजूद इसके कि जो पाकिस्तान, जिसके हवाले से एक तासुर ये मिल रहा था कि एक तरफ इंडिया से भी जंग है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी जंग है, ईरान से भी आपने एक आध दफ़ा मिसाइल मार दिया, तो ये सफारती तौर पे तासुर दिया जा रहा था कि शायद हम तनहा हो रहे हैं अपनी पॉलिसियों की वजह से। तो हम उस एक तासुर को मिटाने में बहुत हद तक कामयाब हो रहे हैं। और यहाँ पे अमेरिका के आला तरीन क़यादत का और ईरान की क़यादत का इस्लामाबाद में आना, ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बतौर एक इस्लामी और बज़ाहिर जमहूरियत और एक एटमी ताकत के, मैं समझता हूँ कि सफारतकारी के महाज पे अपना वो भरपूर किरदार अदा कर रहा है जो उसको अदा करना चाहिए। और ये मुल्क के और आप ये देखें कि पाकिस्तान ने जो भी एक पॉलिसी अपनाई, उसमें अरब ममालिक, उसमें ईरान, उसमें अमेरिका, ये मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, वो सब के सब पाकिस्तान के इस किरदार पे इत्तफाक कर रहे हैं, इसके ऊपर एग्रीड हैं कि यहाँ पे ही मुज़ाकरात हो सकते हैं, किसी और जगह मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तो ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ, एक कामयाबी है। गो कि ये हमारी सियासी कामयाबी ना सही, मगर
جو بھی کامیابی ہے یہ پاکستان اور پاکستان کی ریاست کے لیے بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ایک نام ہے، اور آئندہ تاریخ میں جب بھی ایران اور امریکہ کی جنگ کو دنیا کی کالجز یونیورسٹی میں پڑھا جائے گا تو اس میں پاکستان کا نام بھی ساتھ آئے گا۔ بالکل حماد حسن صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ آپ پہلے تو مجھے بتا دیں آپ کس کو کریڈٹ دیں گے، سیاسی قیادت کو کیا کریڈٹ دیں گے، ملٹری قیادت کو کریڈٹ دیں گے، یا دونوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے متفقہ طور پر مل کر یہ کوشش کی ہے اس نتیجے پر پہنچنے کے؟ بہت شکریہ عادل۔ دیکھیں، میرے اور متی کے آپس کی جو آزادی ہے میں تھوڑا احتیاط کروں گا۔ دیکھیں، اس نے کہا کہ وزیر اعظم کو کریڈٹ نہیں جاتا، تو بھئی آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ ملک آئیڈیل جمہوریت ہے؟ یہ دعویٰ تو کسی کو بھی نہیں ہے۔ یہاں تو آئیڈیل جمہوریت آئی ہی نہیں ہے۔ گزشتہ 80 سال سے ہم جن حالات سے دوچار ہیں، اگر ان حالات میں بھی اگر ڈپلومیٹکلی پاکستان ون کر رہا ہے، پاکستان کی ایک اچھی پوزیشن بن رہی ہے، تو یہ بھی کافی ہے۔ ہم بہت آہستگی کے ساتھ گریجولی بتدریج آگے بڑھیں گے، اور یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم ایک مضبوط ترین جمہوریت ہیں، یہاں پہ کوئی چرچل بیٹھا ہوا ہے یا یہاں پہ کوئی مضبوط وزیر اعظم یا مضبوط پارلیمنٹ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ دعویٰ تو نہ میرا ہے، نہ آپ کا ہے، نہ متی کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ لیکن جو موجودہ حالات ہیں، ان حالات کے اندر جیسے کہ متی نے کہا کہ پاکستان ون کر رہا ہے یا پاکستان کی ایک اچھی پوزیشن بن رہی ہے، ایک تاریخ ساز پوزیشن بن رہی ہے، تو یقیناً یہ بات بالکل سچ ہے کہ پاکستان کی ایک بڑی اچھی پوزیشن۔ لیکن آپ دیکھیں، یہ جو میں نے کہا کہ ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، گو کہ کوئی زیادہ قابل اطمینان صورتحال نہیں ہے، لیکن بہتری بہت غیر محسوس۔ کس طرح نہیں ہے قابل اطمینان؟ آپ کا پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہے، 26ویں 27ویں ترامیم آ رہی ہے، آپ کا وزیر اعظم کمزور ہے، پرائم منسٹر آپ ہاؤس سمجھتے ہیں کہ کمزور ہے۔ 26ویں اور 27ویں ترمیم مناسب نہیں تھی جس طرح جو ان میں تبدیلیاں آئی ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مناسب تھی؟ نہیں، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ چلو ترامیم کی طرف نہیں جاتے، آئین کی طرف اسی پہ بات کرتے ہیں۔ اب جو صورتحال بنی فی الحال، یعنی آپ دیکھیں کہ جو ہماری اپنی جنگ تھی جو افغانستان کے اندر ہو رہی تھی، تو پاکستان پوری طرح اس میں انوالو تھا۔ 1979 میں رشین آئے افغانستان میں، اور دراصل یہ جنگ تو پاکستان ہی لڑ رہا تھا، ہر کسی کو معلوم ہے، کیوں ہم اس بات کو چھپائے۔ لیکن ہم اس جنگ کا کیا فائدہ اٹھا سکے تھے؟ اس جنگ کا یہ فائدہ اٹھایا کہ 1 لاکھ سے زائد پختون کلاشنکوف کلچر آ گیا، کلاشنکوف کلچر آ گیا، ہیروئن آ گئی، بدامنی آ گئی، دہشت گردی آ گئی، مذہبی فرقہ واریت لاکھوں پختون مارے گئے، بلوچ مارے گئے، پنجاب اور سندھ تک معاملات پھیل گئے۔ یعنی وہ جو ہماری پہلی جنگ تھی، اب اس جنگ کو دیکھے، یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے، نہ اس میں ہم فریق ہیں، نہ ہمارے ہاں اڈے ہیں، نہ ہمارے جہاز اڑے ہیں، نہ ہمارے فوجی گئے ہیں۔ جنگ کسی اور کی ہو رہی ہے، صرف ہمارے بارڈر پہ ہمارے ہمسائیگی میں ہو رہی ہے۔ لیکن اس جنگ کا کتنا فائدہ اٹھایا گیا؟ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں، تو دراصل میں یہ بات کر رہا ہوں کہ افراد کی تبدیلی کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلیاں نظر میں آنے لگی ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی زیادہ سیٹسفیکٹری سچویشن نہیں ہے، لیکن یہ سچویشن آگے بڑھے گی تو پھر رفتہ رفتہ معاملات سنبھلتے جائیں گے۔ چلے، یہ تو امید ہی رکھی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک چیز متی بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے جو پاکستان آج اس لیول پہ آ چکا ہے کہ 2 بڑے ممالک ہیں، بلکہ 3 ممالک ہیں، ان کے درمیان جنگ ہو رہی ہے، اور پاکستان جو کہ جیسا کہ ہمارے صاحب کہہ رہے ہیں اس میں فریق بھی نہیں ہے، باوجود اس کے اوپر ٹرسٹ کیا جا رہا ہے، اور دونوں فریقین مرکزی جو ہیں ایران اور امریکہ وہ تیار ہیں پاکستان میں آنے کو، اور اب آ رہے ہیں۔ اس کا آغاز آپ کو لگتا ہے جو گزشتہ سال میں ہی 1 سال پہلے انڈیا کے ساتھ پاکستان کا ایک مختصر سی ایک جنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان نے انڈیا کو کافی بڑا دھچکا دیا تھا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پاکستان کی مسلح افواج کی اس وقت کی ایک کارکردگی ہے وہ بنیاد بنی ہے آج پاکستان کو اس لیول پر لے کر آنے کی؟ بالکل، میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی سینٹرلائز پاور ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں فرد واحد کچھ بڑے فیصلے کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں جو ٹیکنیکل اور لاجسٹیکل ایڈوانٹیج ہوتی ہے کہ وہ فیصلے جلد کیے جاتے ہیں، ان فیصلوں پہ عمل درآمد جو ہے اس پہ اوپر کوئی بحث نہیں ہوتی، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے وہ اچھا یا برا فیصلہ ہونے سے جو ہے وہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا، وہ
اس نظر سے دیکھا جاتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد کتنا افیکٹولی ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایڈوانٹیج ضرور رہی ہے ہماری موجودہ جو نظام حکومت ہے کہ اس میں کوئک ڈیسیجنز اور ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہمیں فوج میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ اب ہمیں حکومت میں بھی دیکھنے کو مل رہی ہے. تو اس کا ایڈوانٹیج ضرور پاکستان کو رہا ہے. جو انڈیا کے ساتھ جو مارکہ ہوا وہ تو ایک کمپلیٹلی ایک ملٹری ایک کنفرنٹیشن تھی اور اس میں ڈیفینیٹلی ہمیں ایک بہت بڑا ایج حاصل ہوا, خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس نے جو اس میں کمال دکھایا. اور وہ میں سمجھتا ہوں ایک سیونگ گریس تھی پاکستان کی. اور 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بعد یہ مئی میں جو پاکستان نے انڈیا کے ساتھ کیا, اس کے جہاز گرائے, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا ایک واقعہ تھا. اور اس سے ہمارے جو سسٹم ہے موجودہ اس کو بہت بڑا بوسٹ ملا. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر نے بھی بار بار اس واقعے کا اپنی مختلف بیانات اور انڈیا کو باقاعدہ ٹرول کرنا شروع کیا. اور پھر جب امریکی صدر نے جو کانفیڈنس بلڈ کیا پاکستان کے اندر خاص طور پہ فوجی قیادت کے ساتھ, وہ اسی لیول کا تھا جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ امریکی صدر رونلڈ ریگن کا تھا یا جنرل مشرف کے ساتھ امریکی صدر بش کا تھا. تو اب وہ فیلڈ مارشل جو ہے ہمارے وہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں. تو یہ جو میں سمجھتا ہوں امریکن پالیسیز ہیں اس ریجن میں, ان کے اندر ایک چیز تو بہت کلیئر ہے کہ ان کے تعلقات پاکستان کی سیاسی قیادت یا سیاسی اداروں سے زیادہ ہماری فوجی قیادت کے ساتھ رہے, کیونکہ امریکہ بھی ون ونڈو آپریشن چاہتا ہے, کوئک ڈیسیجن چاہتا ہے, کوئک ایکشن چاہتا ہے اور وداؤٹ اینی اکاؤنٹیبلٹی چاہتا ہے. اور ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا یا مشرف کا دور تھا یا آج کا دور ہے, اس نے بھی بھرپور انداز سے ویسے ہی پرفارم کیا ہے. اور آپ دیکھیں ضیاء الحق نے افغانستان میں پرفارم کیا اور بڑی حد تک ہم آج بھی کہتے ہیں کہ عسکری جنگ میں تو ہم نے سوویت یونین کو بھگا دیا نا, پاکستان نے بھگایا. یہ اور بات ہے کہ ہمارے معاشرے کا سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اسی طرح مشرف نے افغانستان میں بھرپور پرفارم کیا اور مشرف نے پرفارم کیا تو جو ہے اس کے بعد امریکہ یہاں سے فوجیں لے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہم نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے. تو اسی طرح آج بھی ہم بہترین پرفارمنس دے رہے ہیں. صرف المیہ یہ ہے اور حسن اتفاق یہ ہے کہ ہم اس خطے کے اندر ہماری جو حکومت ہے اس نے جب بھی پرفارم کیا تو وہ امریکی مفادات کے تحت پرفارم کیا. اور لیکن اب کی بار صرف تھوڑا سا جو مجھے فرق نظر آیا وہ یہی ہے کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ سپر پاورز کے مفادات کو بھی دیکھا ہے بلکہ اپنے مفادات کو بھی بھرپور انداز سے تحفظ دیا ہے اور ہم متنازع نہیں ہوئے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی ہماری کامیابی تھی. اصل ادروائز ایران کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوتے یا اگر اب بھی ایران کے ساتھ امریکہ کی جنگ ختم نہیں ہوتی اور امریکہ وہ کچھ کرتا ہے جو کہ صدر ٹرمپ اب دھمکی دے رہے تھے کہ پوری نسل کو ہم تباہ کر دیں گے یا تبدیل کر دیں گے یا انہیں مٹا دیں گے, تو پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ بڑا اچھا ہوا اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان کے اندر جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کا بھی میں سمجھتا ہوں ایک مثبت رول رہا ہے اور جس وجہ سے بھی رہا ہے, جس دباؤ میں بھی رہا ہے, لیکن رہا ہے. اور اس وجہ سے پاکستان جو ہے اس تمام سچویشن کے اندر میں سمجھتا ہوں اس نے بہت کیپٹلائز کیا اور انڈیا کے ساتھ جو جنگ تھی وہ اس کا ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا. بالکل. اچھا, انہوں نے ابھی مذہبی جماعتوں کی ماسب بات کی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے یا آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ سیاسی جماعتیں جو اوورآل پاکستان کی ہیں اس وقت ایک ہی سیاسی جماعت ہے جو حزب اختلاف میں ہے جسے پاکستان تحریک انصاف کے نام سے جانا جاتا ہے, جس کے سربراہ آج بھی پابند سلاسل ہے اڈیالہ جیل میں. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا گیا ہے پی ٹی آئی کی, کیونکہ آج جو جلسہ ایک ان کا ہونا تھا وہ بھی منسوخ کر دیا گیا, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایک سینس آف میچورٹی آ چکی ہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ میں بھی کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, کیا ہمیں اس موقع پر ایسا کوئی فیصلہ واپس کر لینا چاہیے یا اس کو جاری رکھنا چاہیے؟ دیکھیے عدیل, جہاں تک میرے انفارمیشن ہے تو پی ٹی آئی 2 حصوں میں منقسم ہے. ایک حصہ وہ ہے جو سوشل میڈیا کے ہاتھ میں ہے, یوٹیوبرز ہیں, سوشل میڈیا ٹرولز ہیں, وہ اس سے کمائی بھی کر رہے ہیں, اس سے کما بھی رہے ہیں, اس کے ذریعے پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں, گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں. وہ انہی لائنز پہ چل رہی ہے جس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. دوسری پی ٹی آئی وہ ہے جو میچورٹی کے ٹریک پر ہے, جو آگے کی طرف جا رہی ہے, جو تازہ ترین صورتحال بنی ہے. تو جو میں اپنے انفارمیشن کے مطابق بات کروں
تو جو موجودہ منظرنامہ ہے یہ ریسنٹ سینیریو تو اس میں سے بھی پی ٹی آئی آؤٹ نہیں ہے. یعنی بعض جو سنجیدہ ہم اقبال افریدی یا جنید اکبر یا ان لوگوں کو تو ہم سنجیدہ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کوئی سنجیدگی نہیں ہے. اس کے اندر بڑے سنجیدہ لوگ بھی موجود ہیں، تدبر والے لوگ بھی موجود ہیں. تو ان لوگوں میں سے 2 لوگوں کے ساتھ کوارڈینیشن ہوئی ہے. اور اگر آپ گزشتہ 24 یا 48 گھنٹوں کے اندر دیکھیں تو پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پوزیشن کی، پی ٹی آئی کی نہیں، یعنی ایچکزئی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ایچکزئی صاحب کا رویہ بڑا مثبت تھا، تعمیری تھا، بہت کنسٹرکٹیو رویہ تھا. اسی طرح بیرسٹر گوہر کا رویہ. تو جن لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے یا کوارڈینیشن ہوئی ہے تو وہ ایچکزئی صاحب اور بیرسٹر گوہر میرے انفارمیشن کے مطابق اور ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر سلمان صفدر کی جو ملاقات ہوئی عمران خان سے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اب عمران خان، بیرسٹر گوہر، ایچکزئی جو سینئر لوگ ہیں، عمران خان اسی ٹریک پر آ رہے ہیں. ورنہ سوشل میڈیا نے تو غول غپاڑا شروع کر دیا تھا، گالم گلوچ شروع ہو گئی تب تھی. معلوم ہوگا جب عمران خان صاحب کا بیان ڈائریکٹلی باہر آ پائے. ڈائریکٹلی تو نہیں آیا، لیکن جو فیصلہ جو تو سامنے آ گیا ہے نا، جلسہ یہ تو خیر منسوخ کر کسی دیا. بھی صورتحال میں یہی ایک فیصلہ متوقع تھا ہمیں کم از کم. یعنی جلسہ تو ایک الگ چیز ہے، پالیسی ایک الگ چیز ہے، اسٹیٹ کی پالیسی، لیکن جلسہ تو منسوخ کر دیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو اعتماد میں لیا گیا ہے اور وہ لوگ عمران خان کے بغیر فیصلہ کر بھی نہیں سکتے. بالکل. تو کچھ نہ کچھ ہے، مطلب ہے ان کے ساتھ کوئی کوارڈینیشن ہے. چلے لاسٹلی متی بھائی مجھے یہ بتائیے گا، اب جب کہ پاکستان ایک بڑے پلیئر کے طور پر سامنے آیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے فرانس کے صدر نے بھی کال کی ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اسی طرح دیگر بھی ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ رابطے میں ہیں پاکستان کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ. پاکستان کیا آپ کو لگتا ہے کیپٹلائز کر پائے گا اس موجودہ سچویشن کو جو پاکستان کے اپنے مفاد کی بات کر رہے ہیں؟ ظاہری بات ہے ایک جانب ایران ہے، ایک جانب مذاکرات کی میز پر امریکہ ہے. انہوں نے تو دونوں نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں، انہوں نے تو پاکستان کا مفاد نہیں دیکھنا، پاکستان نے تو اپنا مفاد دیکھنا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کیسے وہ مفاد حاصل کرے گا جو تجارت پابندی ہے ایران کے اوپر اس وقت، جو سینکشنز ہے اس کے ختم ہونے سے کیا پاکستان کے لیے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ جو تیل کی برآمد ہے، بہت ساری چیزیں ہیں نا. عدیل، میرا خیال ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ مفاد ہے کیا. پاکستان کا سب سے بڑا مفاد ایران امریکہ جنگ کے اندر یہ ہے کہ یہ جنگ فوری طور پہ بند ہو جائے اور دیر تک بند رہے. دوسرا مفاد یہ ہے کہ جو شرائط ہیں ایران کی اور پھر امریکہ کی، وہ دونوں شرائط کسی حد تک دونوں فریق جو ہیں قبول کر لیں. مثال کے طور پہ اگر امریکہ کہتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہ بنانے کی ضمانت ملے، وہ ایران دینے کو تیار ہے. وہ پہلے ہی کہہ رہے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہے. پھر جو یورینیم افسودگی ہے، جو افسودہ شدہ یورینیم ہے، اس کے ذخیروں کے حوالے سے کیا ایران جو ہے وہ تمام ذخیرہ جو ہے وہ آئی اے ای انٹرنیشنل اٹامی انرجی ایجنسی کے حوالے کرتا ہے، اس کو دیتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ایران کا جو ابنائے حرمز، ایران نے بحرین میں جو امریکن سے ملاقات ہوئی تھی تو 450 کلو گرام یورینیم کا اقرار بھی کیا تھا. اور اسی کے حوالے سے اب سوال یہ ہے کہ وہ کس کے پاس آئے گا، کس کی کسٹڈی میں جائے گا. تو اب اصل چیز یہ ہے کہ اس جنگ کو جب شروع کیا تھا امریکہ نے اور اسرائیل نے تو اس وقت تک ابنائے حرمز کھلی تھی. اب جو ہے جنگ جب ختم ہوگی تو امریکہ کی سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ ابنائے حرمز کھول دی جائے. لیکن یہ شرط جو ہے اسرائیل کی طرف سے ہم نے کبھی نہیں سنی، اور یہی سب سے بڑا ایک سوال ہے، معمہ ہے. اسرائیل ایک انگما ہے، ایک ڈائلما ہے پاکستان کے لیے، ایران کے لیے اور امریکہ کے لیے، ایون امریکہ کے لیے، کہ اس مذاکرات کے اندر اسرائیل شامل نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا. اسلام آباد میں پاکستان تو اس کو دعوت دے نہیں سکتا، نہ وہ اسرائیل خود آ سکتا ہے. پاکستان کو ریکگنائز ہی نہیں. امریکہ جو ہے، امریکی حکومت جو ہے وہ اسرائیل کے مفادات کی نمائندگی کر رہی ہے ان مذاکرات میں. تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی کوئی گارنٹی دے گا. اسرائیل نے ابھی کل ہی لبنان پہ حملہ کیا، 150 زائد افراد جو ہے وہاں پہ شہید کر دیے اس نے. اور پھر امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی لبنان جو تھا وہ اس جنگ بندی کا تو حصہ ہی نہیں تھا، جبکہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں یہ واضح طور پہ لکھا تھا کہ لبنان اس جنگ بندی کا حصہ ہے. چلیں، اگر یہ وجہ مذاکرات نہ ہونے کی نہیں بھی بنی، یہ ایک اچھی بات ہے کہ دونوں فریقین تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. ادروائز یہ بڑا ایشو بن سکتا تھا، ایران اس کو ایشو بنا سکتا تھا کہ بھئی یہ لبنان پہ آپ حملے کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے اسرائیل کی گارنٹی دینے کو تیار ہے امریکہ
وہ اسرائیل جس نے امریکہ سے پوچھے بغیر ہر آئی لینڈ پہ حملہ کیا اور امریکہ نے کہا کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا، وہ اسرائیل جس نے امریکہ سے پہلے ایران پہ حملے کیے، اور پچھلے سال جب یہ پہلے جو حملے ہوئے جون میں، تو وہ بھی امریکہ سے پوچھے بغیر اسرائیل نے شروع کیے تھے، پھر امریکہ کو جوائن کرنا پڑا۔ وہ اسرائیل جس کی امریکی حکومت کھلم کھلا علل اعلان گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے، اور اسرائیل، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اسرائیل کی گارنٹی امریکہ نہیں دے پا رہا تو پھر ایران سے کس قسم کی گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ جو پراکسیز ہیں ان کو روکا جائے؟ اگر آپ لبنان پہ حملے کری جا رہے ہیں اور پھر ایران سے کہہ رہے ہیں کہ لبنان میں جو حزب اللہ ہے اس کو آپ کنٹرول کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایران تو تب حزب اللہ کے کہنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ جب لبنان پہ آپ حملے روکیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ لبنان پہ اسرائیل حملے کرتا رہے اور ایران جو حزب اللہ کو مناتا رہے کہ یار آپ کچھ نہ کریں۔ تو یہ ایک امریکی کی جو پالیسی ہے، صدر ٹرمپ نے جو کہا کہ لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر آپ ایران سے کیسے گارنٹی لے سکتے ہیں کہ لبنان کے اندر حزب اللہ کو سپورٹ نہ کریں یا پراکسیز کو سپورٹ نہ کریں؟ تو یہ ایک سب سے بڑا تضاد ہے امریکی انتظامیہ کی پالیسی میں، اور لبنان جب تک ٹیبل پر کے اوپر مینیو پر نہیں ہوگا، مینیو تو نہیں کہنا چاہیے، ٹیبل پر نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ جنگ بندی پائیدار نہیں ہوگی، اور اسرائیل کی گارنٹی بھی دینا ضروری ہوگی۔ اب اس میں پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان تو یہی کر سکتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران کو، امریکہ کو ایک ٹیبل پہ بٹھائے اور ان کے درمیان کم از کم یہ معاہدہ ہو جائے کہ جو ابنائے ہرمز ہے وہ کھل جائے۔ ہاں جی، اور جو ابنائے ہرمز میں کھلنے کی شرائط ہو سکتی ہیں، کیونکہ ایران کی تباہی بھی بہت ہوئی ہے، ایران کا قصور بھی کچھ نہیں تھا، اور سچی بات تو یہ ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ابنائے ہرمز بند ہوئی ہے یہ امریکہ نے بند کروائی تھی، کیونکہ آنے والے 15 20 25 30 سالوں کے اندر امریکہ جو ہے اس کے پاس جو ہے اضافی تیل کی پیداوار ہے، وینزویلا اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے کہ عرب ممالک سے نہیں امریکہ سے تیل خریدے جائے، یورپ بھی اور چائنا بھی اور تمام ممالک امریکہ سے تیل خریدیں۔ تو عرب ممالک کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جن کو انہوں نے اپنے گھروں میں فوجی اڈے دیے تھے وہ ان گھروں کو تباہ کروا کے ایران سے خود چلتے بنے، اور ان گھروں کا کاروبار جو تیل کی ترسیل تھی اس کو بھی ٹھپ کر کے اب وہ جا رہے ہیں۔ یہ تو آگے جا کے اسٹیبلش ہوگا، اور ایران کے جو اگر امریکہ راضی ہو جاتا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرے، اس پہ ٹول ٹیکس لگائے، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ امریکہ اور ایران، امریکہ عمان کے ذریعے اور ایران براہ راست مل کر ابنائے ہرمز کو کنٹرول کریں گے، اور ایک وقت آئے گا ہو سکتا ہے کہ امریکہ جو ہے عرب ممالک کا جو تیل ہے اس کے اندر اس کو اتنا مہنگا کر دے کہ لوگ امریکہ کے تیل کی طرف بھی دیکھیں۔ چلیں بہرحال میرے خیال ہے ویڈیو کنکلوڈ کرتے ہیں، کافی طویل ہوگی آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ اور اب ناظرین، اب تازہ ترین تو صورتحال یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد ایرانی وفد بھی اور امریکی وفد بھی بتایا جا رہا ہے رات گئے تک آج پہنچ جائے گا، اور کل صبح بتایا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوگا۔ امید رکھتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اچھا ہوگا اور پاکستان کے حق میں کم از کم بہتر ہوگا۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے متی اللہ جان صاحب کو اور حماد حسن صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔